अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल बकरा की आयत नंबर 218 पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू, यकीनन जो लोग ईमान लाए, वल्लज़ीना हाजरू, और जिन लोगों ने हिजरत की, वजाहदू, और जिहाद किया, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह ताला की राह में, उलाइका, वही लोग, यरजून, उम्मीद रखते हैं, रहमतल्लाह, अल्लाह की रहमत की, वल्लाहु, और अल्लाह, गफूरुर रहीम, बेहद बख्शने वाला, नहायत रहम वाला है। इस आयत का बामुहावरा तर्जुमा है कि यकीनन जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और अल्लाह की राह में जिहाद किया, वो ही अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं, और अल्लाह बेहद बख्शने वाला, नहायत रहम वाला है। अब इस आयत का पिछली आयत के साथ क्या ताल्लुक है कि पिछली आयत में इस्लाम से फिर जाने वालों का अजाब बयान किया गया। अब ईमान पर कायम रहने वालों और परहेजगारों के सवाब का जिक्र हो रहा है। पिछली आयत में फरमाया गया था कि इर्तदाद नेकियां मिटा देता है। अब फरमाया जा रहा है कि इस्लाम पर कायम रहना गुनाह माफ कर देता है। पिछली आयतों से मालूम हुआ था कि माह हराम में बेखबरी से जंग करना गुनाह नहीं, अब इरशाद हो रहा है कि बल्कि इसमें सवाब की उम्मीद है। इस आयत का शान नज़ूल यह है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जमात के मुतालिक बाज़ लोगों ने कहा कि चूँकि उन्हें खबर नहीं थी कि ये दिन रजब का है, इसलिए उस रोज़ जंग कर लेना गुनाह तो ना हुआ, मगर इस जिहाद का कुछ सवाब भी नहीं मिलेगा। तो ये ख़्याल दूर करने के लिए ये आयत करीमा नाज़िल की गई। तफ़सीर कबीर और तफ़सीर रूहुल बयान ने फरमाया कि खुद अब्दुल्ला इब्ने जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ही बारगाह नबूवत में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्हम्दुलिल्लाह, इस जंग से हम पर कोई गुनाह तो ना हुआ, मगर क्या कुछ सवाब की भी उम्मीद है? तब ये आयत करीमा नाजिल की गई। यानी इसमें फरमाया गया कि ए मुसलमानों, तुम मुर्तदीन का हाल तो पहले सुन चुके हो, अब पुख्ता दीनदारों का हाल भी सुन लो। या फिर ए मुसलमानों, तुम ये ना समझना कि अब्दुल्ला इब्ने जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये जिहाद बेफ़ायदा रहा। नहीं, बेशक जो लोग ईमान लाए और इस्लाम पर कायम रहे, और जिन्होंने राह खुदा में अपना घर-बार और अहले कुराबत छोड़े, और जिन्होंने अल्लाह की राह में जिहाद किया, वो हमेशा अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं। और रब का ये दस्तूर ही नहीं कि किसी उम्मीदवार को मायूस वापस कर दे। वो खूब याद रखें कि अल्लाह बहुत बख्शिश फरमाने वाला और बड़ा ही रहमत वाला है कि उसके दरवाजे से उम्मीदवार खाली नहीं जाता। तो ये लोग वहाँ वहाँ से खाली क्यों लौटेंगे? यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो लोग ईमान लाए, मुसलमान हैं, और जिन्होंने हिजरत की और जिहाद किया और अल्लाह ताला के लिए लड़े, उसकी राह में लड़े, अपना घर-बार छोड़ा, तो वो रहमत इलाही के उम्मीदवार हैं, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अब इस आयत में सबक क्या मिलता है कि ईमान खौफ और उम्मीद से हासिल होता है। कि अल्लाह ताला ने नेकूकारों की उम्मीद का ज़िक्र किया, ना कि यकीन का, क्योंकि कभी यकीन निजात से बेखौफ़ी पैदा हो जाती है, और जो ईमान के खिलाफ है। और अमल से अजर वाजिब नहीं, बल्कि सवाब महज़ फ़ज़ल रब्बानी है कि हम जो अमल करते हैं, उस अमल पर अजर जो है वो वाजिब नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला का जो फ़ज़ल और करम ही सब कुछ है। उसका सवाब महज़, यानी जो अमल हम करते हैं उसका जो सवाब है वो अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। अमल तो इज़हार बंदगी के लिए है, इसीलिए यरजून रहमत अल्लाह इरशाद हुआ, यानी वो लोग अल्लाह की रहमत की उम्मीद करते हैं और अल्लाह ताला से अपने अमल की उजरत नहीं माँगते। वो रब के भिखारी हैं, मज़दूर नहीं हैं। यानी कि जैसे हम अगर कुछ अमल करते हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं या कुरान पढ़ते हैं या हमने कुछ तस्बीहात की, अब हम करने के बाद कहें जैसे हमने ये किया है तो उसके बदले में हमें जी उसका अजर दिया जाए, तो ये तो फिर हम मज़दूरी तो नहीं कर रहे। हम तो अल्लाह ताला से उसकी मोहब्बत की वजह से उसका ज़िक्र करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, तो ये तो नेक अमाल हैं जो हम उसके लिए कर रहे हैं, अपने रब की मोहब्बत के लिए, इसलिए नहीं कि उजरत के लिए कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला से अपने अमल की जो उजरत नहीं माँगते, वो अल्लाह के बंदे अल्लाह ताला से अपने अमल की उजरत नहीं माँगते,
کیونکہ وہ تو رب کے بھکاری ہیں، مزدور نہیں ہیں، اور امید خوف سے افضل ہے۔ روح البیان نے فرمایا کہ ڈرنے والا بھاگتا ہے اور امیدوار آتا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی امید خوف پر غالب تھی۔ دیکھیں کہ یہاں رحمت کی امید کا ذکر تو فرمایا گیا، مگر ضبطی اعمال کے خوف کا ذکر نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اور بغیر ایمان اور اعمال رحمت کی امید کرنا یہ سخت غلطی ہے۔ یعنی ایمان اور اعمال ہے نہیں اور رحمت کی امید کر رہے ہیں تو پھر یہ غلط ہے۔ یہاں اعمال کے بعد امید کا ذکر فرمایا۔ اس کی مثال اس طرح سمجھ لیجئے کہ جیسے کوئی بھی کسان ہے تو اس نے پہلے بیج بویا، پھر کھیت کی ہر طرح اس نے خدمت کی، یعنی بیج بویا، پانی دیا، اس کی گوڈی وغیرہ کی، اس کی حفاظت کی، کتنی محنت کی اس نے، اور پھر اللہ کی رحمت سے پیداوار کی امید کی۔ یہ امید سچی ہے، یعنی کہ اس نے اتنی محنت کی، پھر اس نے امید لگائی کہ اب میری فصل جو ہے وہ بہت خوبصورت اور بہت اچھی ہوگی، بہت زیادہ ہوگی، تو یہ اس کی سچی امید ہے، یہ اس نے محنت کی ہے بہت۔ لیکن جو کسان نہ بیج بوئے، نہ کھیت کی خدمت کرے اور رب کی رحمت سے پیداوار کی امید رکھے تو پھر وہ تو بے وقوف ہے۔ تو یہ امید نہیں ہے بلکہ بے وقوفی ہے۔ رحمت کی امید اچھی ہے لیکن بے وقوفی بری ہے۔ بعض موذ اور بغیرت دن رات بے دھڑک گناہ کرتے ہیں، اور جب انہیں ہدایت کی بات کہی جائے تو کہہ دیتے ہیں کہ عمال کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا، اور بلا وجہ گناہ پہ گناہ کرتے ہیں اور نیک عمال کرتے نہیں، لیکن کہہ دیتے ہیں کہ خدا غفور الرحیم ہے۔ بلا شبہ خدا غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کو اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم عمل نہیں کریں گے، اس کی نافرمانیاں کرتے رہیں گے، گناہ کرتے رہیں گے، تو پھر وہ غفور الرحیم تو ہے لیکن ہم بے وقوف ہیں۔ اس کے لیے ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، نیک عمال کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص رہنا ہے۔ تو ان لوگوں کو اس آیت سے عبرت پکڑنی چاہیے، جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں عمال کی کیا ضرورت ہے، ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے، ہمیں روزے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ان لوگوں کو اس آیت سے عبرت پکڑنی چاہیے، اور گنہگار جو ہے اس کو بھی رحمت الہی سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے گناہوں سے اس کا رحم زیادہ ہے۔ جب بھی توفیق ملے نیک اعمال کریں اور اللہ کو یاد کریں، بے شک وہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن اس کے لیے اس سے معافی چاہتے ہیں، وہ معاف بھی کرتا ہے۔ ہم گنہگار ہیں، ہم گناہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں نیکیاں بھی کرنی ہیں، صرف گناہ ہی نہیں کرنے۔ گناہ ہو جاتے ہیں، توبہ کریں، معافی مانگیں۔ بلا وجہ اور جان بوجھ کر گناہ کرنا، جان بوجھ کر مسلسل گناہ کرنا اور نیک اعمال بالکل بھی نہ کرنا، یہ برا ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ روح البیان نے یہاں پر ایک حکایت ذکر کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ابو عمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا کہ ایک نوجوان کو پولیس نے گرفتار کیا۔ لوگ اس کی گرفتاری پر خوش ہیں، مگر اس کی ماں اس کے پیچھے روتی جا رہی ہے۔ ابو عمر کو اس بڑھیا پر رحم آیا اور ضمانت دے کر اسے چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بڑا بدماش ہے، اسے کیوں چھڑایا؟ تو کچھ دن بعد پھر بڑھیا کے دروازے سے گزرے تو وہاں رونے کی آوازیں سنی، تو وہ سمجھے کہ شاید اس کا بیٹا دوبارہ سے گرفتار ہو گیا، تو بڑھیا سے پوچھا تو بڑھیا نے کہا نہیں، میرا بیٹا مر گیا ہے، اور مرتے وقت اس نے یہ وصیت کی تھی کہ میری موت کی خبر کسی کو نہ دینا، کیونکہ میں نے سب کو بہت ستایا ہے، اور میری انگوٹھی جس پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے میرے ساتھ دفن کر دینا، اور دفن کرنے کے بعد میرے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ تو بڑھیا نے کہا جب میں قبر پر دعا کرنے لگی تو قبر سے آواز آئی کہ اے ماں تو واپس چلی جا، میرا رب مجھ پر تجھ سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ سبحان اللہ، یہ خدا کی رحمت قیمت نہیں مانگتی بلکہ بہانا چاہتی ہے۔ یہاں یہ ایک بات سمجھ لیجئے، یہ جو پوائنٹ ہے یہاں سمجھنے والا کہ ہم گنہگار ہیں، بلا شبہ ہم سب گنہگار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں۔ بہترین انسان وہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کو مان جائے اور پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، توبہ کرے، معافی مانگے اور آئندہ اس سے باز رہنے کی کوشش کرے۔ لیکن وہ انسان جو ضد پکڑ لے، اس سے گناہ ہو جائے اور وہ ضد پہ رہے اور وہ پھر بھی اپنے آپ کو صحیح کہتا رہے اور اس میں مزید گناہوں میں اضافہ ہوتا جائے
اور پھر وہ اللہ کی طرف رجوع بھی نہ کرے، توبہ بھی نہ کرے، کوئی نیک اعمال بھی نہ کرے اور اپنی ضد اور ہٹ درمی پر قائم رہے، تو پھر وہ برا انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اسی کو معاف کرتا ہے جو کہ اس سے معافی مانگے گا۔ جو ضد پہ رہے گا، تکبر اور غرور میں رہے گا، ہٹ درم رہے گا، تو پھر وہ معافی مانگ ہی نہیں رہا، تو وہ اس کو کیسے معاف کرے گا؟ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ گناہ ہو جائے معافی مانگ لیں، غلطی ہو جائے معافی مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ صوفیہ کرام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ شرعی ایمان یقین ہے اور حقیقی ایمان مشاہدہ ہے۔ یوں ہی ہمارے مشرب میں مومن وہ ہے جو رب تعالیٰ کے ہاں مومن ہے، جس کا نام مومنین کی فہرست یعنی علیین میں آ چکا ہے، ورنہ دنیا کے بہت سے مومن اللہ کے ہاں کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا مومن ہمیں بنائے۔ ایسے ہی شرعی ہجرت وطن چھوڑنا ہے اور حقیقی ہجرت گناہوں کا ترک کرنا ہے۔ اسی طرح ظاہری مجاہدہ جہاد کفار ہے اور حقیقی مجاہدہ جہاد نفس، یعنی کہ جو ظاہری طور پر مجاہدہ ہے وہ کافروں کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور جو حقیقی مجاہدہ ہے وہ نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ اور ظاہری اعمال کی انتہا جنت اور رحمت ہے، اور جو باطنی اعمال کی انتہا وہ مشاہدہ جمال مطلق ہے۔ یوں ہی ظاہری عامل شہید ہے اور باطنی عامل صدیق ہے۔ یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے حقیقی ایمان اختیار کیا اور نفس اور نفسانیات کو چھوڑا اور شیطانی لشکروں سے مجاہدہ کیا، انہیں تجلیات، صفات اور مشاہدہ ذات کی قوی امید ہے۔ وہ اس شوق اور ذوق میں کسی سفر کی مصیبتوں کا احساس نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے، ضرور ان کی امیدیں پوری فرمائے گا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اس سفر کی شرط اول جو ہے وہ اپنے نفس کو مارنا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر ایک حقائق اور بہت خوبصورت حقائق کا ذکر کرتے ہیں کہ کسی نے اپنے شیخ سے یعنی اپنے مرشد سے کہا کہ مجھے اسم اعظم سکھا دیجئے، تو مرشد نے فرمایا کہ ابھی تجھ میں اس کی اہلیت نہیں ہے۔ عرض کیا کہ آپ میرا امتحان لے لیجئے، تو مرشد نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، آج دروازہ شہر پر جا کر بیٹھ جاؤ اور وہاں کے جو واقعات ہیں ان کی آ کر مجھے خبر دو۔ اس نے کہا بہت اچھا ٹھیک ہے۔ جب وہ گیا اور وہاں سے لوٹ کر آیا تو مرشد نے پوچھا کہ تم نے کیا نئی بات دیکھی؟ تو اس نے عرض کیا مرید نے کہ حضرت یہاں کی جو پولیس ہے وہ بہت ظالم ہے۔ ایک مسکین بڈھا جنگل سے لکڑیاں لایا، سپاہی نے اس کو پیٹا بھی اور لکڑیاں بھی چھین لی۔ تو شیخ جو تھا، اس کا جو مرشد تھا، اس نے کہا کہ اگر تمہیں اسم اعظم یاد ہوتا تو تم اس سپاہی کو کیا سزا دیتے؟ تو جو جوان تھا وہ تڑپ کر بولا کہ میں اس ظالم کو، یعنی وہ جو پولیس والا ظالم تھا، اس کو ہلاک کر ڈالتا۔ تو شیخ جو مرشد تھا اس کا، اس نے کیا فرمایا کہ وہ جو لکڑیوں والا مظلوم بڈھا تھا وہ میرا مرشد ہے اور مجھے اسی نے اسم اعظم سکھایا۔ جب اتنا صبر اور رحم ہو تو پھر اسم اعظم سکھایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سمجھ لیجئے اس حقائق سے کہ جب ہم میں اتنی برداشت ہو اور اتنا صبر ہو اور ہم میں وہ چیز آ جائے کہ جس سے ہم اللہ کے رضا میں راضی رہیں، ہم اس اسم اعظم کو ہر اپنے چھوٹے چھوٹے کام پر، دنیا کے کاموں پہ نہ لگائیں۔ وہ اسم اعظم اس لیے نہیں سیکھا کہ ہم دنیا کے کاموں میں اس کو استعمال کریں۔ جیسے آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اسم اعظم آ جائے، مجھے دولت مل جائے، میں اس کو یہاں ہر کام کے لیے، کہ مجھے کوئی ایسا اسم اعظم مل جائے کہ میں یہ بھی کام کر لوں، یہ بھی کام کر لوں، یہ بھی کام کر لوں، تو اسی لیے تو ملتا نہیں۔ انہی کو ملتا ہے جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا، انہی کو ملتا ہے کہ جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا۔ وہ پھر اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، انہی کو یہ سب کچھ عطا ہوتا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، وہ جو اللہ کرتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے، اپنا قرب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔